तकरीबन 6 साल से यानी सन 2015 से जारी पाकिस्तान रूस के दरमियान एक कलीदी कज़िया अब तय हो गया है। आखिरकार पाकिस्तान रूस नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन माहिदा हो गया है। पिछले 4 रोज से रूसी वफ़द पाकिस्तान में मौजूद था। माहिदे में तरामीम पर मुज़ाकरात हो रहे थे और अब इस माहिदे के तहत कराची में पोर्ट कासिम से लाहौर तक तकरीबन 1100 किलोमीटर 56 इंच गैस पाइपलाइन डाली जाएगी। यौमिया 700 से 800 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की तरसील को यकीनी बनाया जाएगा। मंसूबे से पाकिस्तान के अगले 30 से 40 साल तक की तवानाई की ज़रूरत को पूरा किया जा सकेगा, यह हमें बताया गया है। मंसूबे पे 2.5 से 3 अरब डॉलर तक की लागत आएगी और ये 2 साल में मुकम्मल होगा। शेयर होल्डिंग के एतबार से अभी बताया गया है कि पाकिस्तान 74% और रूस 26% का मालिक होगा। कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान से जबकि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रशिया से होगा। रूस के पास शेयर होल्डिंग को 49% तक बढ़ाने का इख्तियार होगा, ताहम हर सूरत में पाकिस्तानी इदारे शेयर होल्डिंग में अक्सरियत रखेंगे। बताया गया है कि माहिदे से पाकिस्तान की सुई साधन और सुई नॉर्दर्न गैस को 56 इंच गैस पाइपलाइन चलाने से मुताल्लिक अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और तामीर के बाद इस काम और इस मंसूबे की देखभाल सुई कंपनीज की जिम्मेदारी होगी, जो तामीराती मुद्दत के दौरान बैरून मुल्क रूसी तरबियत भी हासिल करेंगे। ये भी बताया गया है कि ये माहिदा रूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से कलीदी हैसियत रखता है। रूस और पाकिस्तान मुस्तक़बिल के हवाले से बहुत उम्दा, बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात चाहते हैं, मगर बताया गया है कि क्योंकि सन 2015 से रूस को इस माहिदे के लिए, इस गैस पाइपलाइन के लिए इंगेज किया गया था, मगर 6 साल के दौरान भी पाकिस्तान ने अपनी जो कमिटमेंट थी रूस के साथ वो पूरी नहीं की, जिसकी वजह से रूसी लीडरशिप, ख़ास तौर पर सदर व्लादिमीर पुतिन, उनका कहना ये था कि पाकिस्तान साबित करे कि वो रूस के साथ वाकई एक खुसूसी ताल्लुकात चाहता है, उसकी इब्तदा चाहता है और उसकी अलामत के तौर पे नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर अमल दरामद किया जाए। और कहा यह गया है कि पाकिस्तान रूस ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करने के लिए ये माहिदा अब हो गया है और इस माहिदे के पीछे शायद रूस से लॉन्ग टर्म माशी और सफारती ताल्लुकात की भी एक राह हमवार हो गई है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं, ये अहम डेवलपमेंट है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए एनर्जी जनाब हम्माद अज़हर। इस पूरे माहिदे को बहुत तफसील से ओवरसी किया हम्माद अज़हर साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद अज़हर साहब। ये तो वो मीडिया रिपोर्ट है जो मैंने पढ़ दी, जो इसके एलिमेंट्स हैं। आप फरमाइएगा कि क्या इसकी मोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि डिसाइड हुई हैं। जी बहुत शुक्रिया। इसके अंदर हम 56 इंच की पाइपलाइन, जो अभी अंदाज़ा है कि 56 इंच की पाइपलाइन की तरफ ही हमारी इंजीनियरिंग डिज़ाइंस जा रहे हैं, वो हम ले करेंगे। 1000 किलोमीटर इसकी लंबाई होएगी, 1600 MMCFT इसकी गैस की कैपेसिटी होएगी, जिसको मज़ीद कंप्रेसर्स लगा के 2000 MMCFT से ऊपर भी ले जाया जा सकेगा। उसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो अब मिडल ईस्ट में और रशिया में जो पाइपलाइंस बिछ रही हैं ट्रांसमिशन की, वो उस स्टैंडर्ड की, बल्कि गोल्ड स्टैंडर्ड की जो कंपनीज़ हैं वो ये पाइपलाइन बिछाने में हमारी इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और कंसल्टेंसी में मदद देंगी। लोकल कंपनीज़ जो हैं उनके पास सब कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जो चीज़ें पाकिस्तान में दस्तयाब हैं या जो सर्विसेज वो पाकिस्तान में दे सकते हैं, इंक्लूडिंग लेइंग ऑफ द पाइपलाइन, तो उसमें भी लोकल फर्म्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी और कर सकेंगी। इसके अलावा मैं समझता हूं कि हमारी कंपनीज़ को, जैसा कि आपने फरमाया कि अब जो 42 इंच पे काफ़ी देर से फंसी हुई थी, जबकि सारी दुनिया जो है वो अब 56 इंच पे जा चुकी है, उसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग और एक्सपर्टीज़ का हासिल करने का ये एक बड़ा अहम मौका होएगा। और हमें उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के बाद हमारी दोनों सुई कंपनीज़ जो हैं उनके नुमाइंदगान और उनका अमला और वो कंपनीज़ बैन अल-अक़वामी टेंडर्स में भी पार्टिसिपेट कर सकेंगी, जहाँ पे 56 इंच की पाइपलाइंस जो हैं वो बिछाई जा रही होंगी। तो ये 2015 से इल्तवा का शिकार था और एक अहम पेशरफ्त हुई है। तो हमारे साहब क्या इसकी जो मैनेजमेंट है, जो इसकी शेयर होल्डिंग है, उसका क्या रेशो है, किस तरीके से मैनेज होगी? 2015 में जब इसे इन्विजेज किया गया था तो उस वक्त पाकिस्तान का शेयर सिर्फ 15% था। इस वक्त पाकिस्तान का शेयर 74% है और ये भी तय पाया है कि हर हाल में पाकिस्तान जो है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर ही रहेगा मुस्तकबिल के अंदर भी। इसके अंदर किसी किस्म की थ्रूपुट की यानी फ़्लो की गारंटी नहीं है, कोई IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो प्रॉफिटेबिलिटी के रिटर्न्स को गारंटी किया जाता है, उनका कोई जिक्र नहीं है।
اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ ایک مثالی کانٹریکٹ جو ہے وہ ثابت ہوئے گا، اور ہماری جو فیوچر انرجی سیکیورٹی ہے اور ہماری فرمز کی اور پاکستان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے انرجی لائنز کے اندر، اس میں یہ کلیدی کردار ادا کرے گا۔ یہ سامنے آیا ہے کہ اس کو رن کرے گی ایک اسپیشل پرپز ایک اینٹی کریٹ کی جائے گی، اس کا چیف ایگزیکٹو پاکستانی ہوگا؟ جی بالکل، چیف ایگزیکٹو اور مینجمنٹ پاکستان کے پاس ہوئے گی، اور اس کی O&M کے لیے ظاہر ہے انیشلی تو کچھ سٹاف وہاں سے آئے گا، لیکن ایونچولی پھر اس کی O&M جو ہے وہ لوکل کمپنیز کو ٹرانسفر کی جائے گی۔ یہ بتائیے گا ہمارے صاحب کہ فائنینسنگ کہاں سے ہوگی؟ اگر ہم 74% اس کے شیئر ہولڈر ہیں تو کیا ہم 74% فائنینسنگ پرووائڈ کریں گے اس کی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ GIDC کی جو رقوم ہے اس کو استعمال کیا جائے گا اس کی فائنینسنگ کے لیے، اور اس کی فائنینسنگ کا ایک ایکسٹرنل کمپوننٹ ہوئے گا اکوپمنٹ کے حوالے سے، مٹیریلز کے حوالے سے۔ تو رشیا جو ہے وہ اپنے حصے کے حساب سے تو اس میں FDI شامل کرے گی، پاکستان جو ہے اس کا بھی جو حصہ ہے جو اس کا ایکسٹرنل کمپوننٹ ہوئے گا یا اس پورے پروجیکٹ کا جو ہوئے گا اس میں فائنینسنگ پرووائڈ کرنے کے لیے رشیا جو ہے وہ لیڈ لے گی، اور یہ جوائنٹلی ایکسرسائز کی جائے گی، لیکن لیڈ اس کے اندر رشیا کی ہوئے گی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ناٹ نیسیسریلی جو اس میں، کیونکہ ایکسٹرنل کمپوننٹ بہت بڑا ہے، ناٹ نیسیسریلی 74% فائنینسنگ پاکستان کی ہوگی؟ پاکستان کی دیکھیں، کیونکہ یہ ایک اسپیشل پرپز وہیکل ہے جس کی بکس کے اوپر وہ لون آئے گا جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کے ذریعے ریز کیا جائے گا، تو وہ لون جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ کامنلی شیئرڈ ہوئے گا، لیکن اس اسپیشل پرپز وہیکل میں 26% جو ہیں وہ حصے دار رشینز ہوئیں گے اور 74% کے ہم ہوئیں گے، لیکن ایکسٹرنل فائنینسنگ کا جتنا بھی کمپوننٹ ہے وہ میوچلی ریز کیا جائے گا، لیکن لیڈ اس میں رشیا کی ہوئے گی۔ تو ہمارا صاحب اب اس پروجیکٹ کا جو پہلا ایک اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کا پہلا مائل سٹون ہوتا ہے کہ اس کی فائنینشیل کلوز کب ہوگی؟ کچھ یہ بات طے کی گئی ہے کہ اس کی فائنینشیل کلوز کب ہوگی جس کے بعد یہ خواب جو ہے پہلی عملی جامے کی پہلی جھلک دکھائے گا، اس کا کچھ طے کیا گیا ہے؟ جی، ہمارے اگلے 30 دن کے اندر اندر ٹیکنیکل لیول پہ اس کے اگریمنٹس کو ڈرا اپ کرنے کے لیے مذاکرات شروع ہو جائیں گے، اور ہم نے اس کا یہ اندازہ لگایا ہے کہ اس کی جتنی ہم جلدی شروع کر سکیں وہ بہتری ہے، کیونکہ ہمارے نئے RLNG ٹرمینلز جو ہیں وہ 2023 میں ایکسپیکٹڈ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ انشاءاللہ 2023 میں مکمل ہو جائے۔ تو اسی حساب سے ہم فائنینشیل کلوز کریں گے، اور اگلے 30 دن کے اندر ہمارے ٹیکنیکل لیول پہ ڈیلیبریشنز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے، جس میں فائنینسنگ بھی شامل ہے اور انجینئرنگ ڈیزائنز بھی شامل ہیں۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا ہمارا صاحب کہ اب ہمارے پاس ہمیں جو ہے ہم نے ٹرمینل جو ہیں وہ ہمارے آنے ہیں، اور پلانز تو یہی ہیں کہ 2023 تک آئے، اور پھر ہماری گیس کی نیڈز ہیں اس کے لیے یہ پائپ لائن لائف لائن ہے اس کی، اور ظاہر ہے کہ 2023 بڑا امپورٹنٹ سال ہے، الیکشن ایئر ہے اس کے بعد اگلا، تو اپیرنٹلی تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تمام معاملہ جو ہے یہ 2023 تک جو ہے یہ کمپلیشن کی طرف جائے، کیونکہ پھر ہر لحاظ سے لاجیکل یہی لگتی ہے، لیکن جو ماہرین جو ان چیزوں کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ 2023 تک جائے، جبکہ آپ فرمائیے گا کہ کتنا کریٹیکل ہے یہ جو اس کی جو ٹائم لائن ہے؟ دیکھیں، اس کا بہت سارا ہوم ورک تو پہلے رشینز کر چکے ہیں، کیونکہ وہ اس پروجیکٹ میں 2015 سے انٹرسٹڈ ہیں، اور اس کی فیلڈ سٹڈیز اور کچھ پری انجینئرنگ ہوم ورک اس کا جو ہے وہ ہوا ہے، جس سے ہمیں کافی زیادہ فائدہ ملے گا، اور ان کا ظاہر ہے کہ جو رشینز کا گولڈ سٹینڈرڈ ہے اس طرح کی پائپ لائن لے کرنے میں، تو پائپ لائن لے کرنے میں تو شاید اتنا ٹائم نہیں لگتا، اس سے پہلے کے جو مراحل ہوتے ہیں جس کے اندر فائنینسنگ اگریمنٹ شامل ہیں اور انجینئرنگ کنسلٹنسی اور ڈیزائن کی کمپلیٹ ڈرائنگز شامل ہیں، وہ زیادہ ٹائم کنزیومنگ چیز فی الحال ہمیں پہلا باٹل نیک وہ نظر آ رہا ہے، جس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جتنی جلدی، جب یہ پروجیکٹ شروع ہو جائے گا، آن دا گراؤنڈ شروع ہو جائے گا، تو اس سے لے کے کمپلیشن تک کا ٹائم زیادہ نہیں ہوئے گا، اس سے پہلے کے جو ڈاکیومنٹری معاملات ہیں وہ زیادہ کرٹیکل ہیں فی الحال۔ ہمارا صاحب یہ جو انٹرنل رشین معاملات ہیں، کیونکہ اس میں 3 رشین اینٹیٹیز جو ہیں وہ بین پٹ ٹوگیدر بائی دی رشینز، انہوں نے اپنے معاملات بالکل طے کر لیے ہیں، کیونکہ رشیا میں بھی اس قسم کے معاملات کے اندر ایشوز رہتے ہیں۔ جی، وہ تو کافی، یہ جو انہوں نے کمپنیز دی ہیں یہ رشیا کی سب سے بڑی کمپنیز ہیں، بلکہ دنیا کی جو ہیں وہ بڑی ترین کمپنیوں میں شامل ہیں، اور ان کی اگینسٹ ہم نے بھی اپنی ڈیو ڈیلیجنس کی ہے،
اور ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ ان کے پاس کیپیسٹی بھی ہے اور ان کی کریڈیبلٹی بھی ہے انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر اس طرح کے پروجیکٹس کرنے کی. تو ہم تو سیٹسفائیڈ ہیں, اور جو ہمیں نظر آیا ہے مذاکرات کے دوران بھی کہ جو وہاں کی منسٹری آف انرجی ہے رشیا کی, ان کا بھی ان کمپنیز کے اوپر کافی اعتماد ہے. تو ہمارا صاحب یہ کیونکہ رشین کمپنیز ہیں, امریکہ کے مسئلے رہتے ہیں سینکشنز کے, جیسے ہم چاہے ایران کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ سینکشنز آ جاتی ہیں, روس پہ بھی سینکشنز رہتی ہیں, نہ جانے آگے کب سینکشنز آ جائیں. فی الحال یہ سینکشن فری ہیں؟ جی, یہ کمپنی سینکشن فری ہیں, اور جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہم فوری طور پہ یہ پروجیکٹ کرنا چاہتے تھے, اور ایک وجہ جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ جو کمپنی پہلے پرپوز کی گئی تھی وہ کسی ٹائم پہ ایک واچ لسٹ پہ رہی تھی. تو ہم نے جسٹ ٹو بی آن دا سائڈ آف کوشن ہم نے ایک نئی اور بہتر کمپنی کی درخواست کی تھی جو کہ ہمیں سپلائی کر دی گئی, اور اس کمپنی کے اوپر کسی قسم کی کوئی سینکشنز نہیں ہے جس کو ہم نے ویٹ کرایا ہے. تو اگلے 2 سال آپ کی, اللہ کرے آپ انرجی منسٹر ہی رہیں, تو بڑی امپورٹنٹ یہ کاوش رہے گی کہ 2023 تک جو ہے یہ کمپلیشن کے قریب پہنچ جائے, یا کمپلیشن یقیناً ہو جائے اس کی. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 2030 کا جو فرسٹ ہاف ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالی یہ گیس پائپ لائن جو ہے یہ کمپلیشن کی طرف جائے گی. جی بالکل, میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ ہم اپنے لیے ایک بڑا چیلنج سیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک مین آرٹری ہے, مین ٹرانسمیشن لائن ہے, 1000 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی دن رات کام کریں گے, ہماری ٹیمز ریڈی ہیں, رشین ٹیمز بھی موبلائزڈ ہیں, ان کا کافی تجربہ بھی ہے اس فیلڈ کے اندر. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ ٹارگٹ میٹ کریں گے. ہمارا صاحب یہ اس کا ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے, بہرحال یہ بڑا اس وقت پوری دنیا کے لیے اور ہمارے خطے کے لیے ایک بڑا تلاطم کا زمانہ ہے. روس ایک بڑی کریٹیکل پاور ہے اس پورے ریجن میں, افغانستان کے حوالے سے تمام, اور ہمیں یہ علم ہے کہ یقیناً ہمارا روس کے ساتھ کوئی بڑا معاہدہ ہوا نہیں ہے پچھلے کئی دہائیوں میں, اور یہ اس کی ایک وہ اہمیت بہت زیادہ ہے, اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے, اور ویسے بھی آپریشنل بھی ہمارے لیے ایک بڑی اچھی سی چیز ہے. تو جب یہ رشین فارن منسٹر یہاں آئے تھے, انہوں نے کہا اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسکائی از دا لمٹ. تو جو آگے کا ہورائزن ہے اس میں کافی پرومس نظر آ رہا ہے ہمیں. جی, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روس کے ساتھ تعلقات مزید گہرے ہوں, اور آج کل جدید دنیا میں تعلقات بہتر کرنے کا جو ایک سسٹینیبل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اکنامک انٹینگلمنٹ ہوئے دونوں کنٹریز کی, یعنی کہ اقتصادی آپس میں تعلقات اور پروجیکٹس کمپلیٹ جو ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ اقتصادی روابط کو مضبوط کیا جائے, جس کا یہ پہلا ثبوت ہوئے گا کافی لمبے عرصے کے بعد. آپ کو یاد ہوئے گا کہ 1970 کی دہائی میں ہم نے سٹیل مل کا پروجیکٹ روس کے ساتھ کیا تھا, اور اس کے بعد کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کافی عرصے تک سامنے نہیں آیا. یہ ایک پروجیکٹ ہے, اور اس کے بعد مزید ہم انویزج کر رہے ہیں کہ پروجیکٹس ہم ان کے ساتھ لے کریں گے. اس کے علاوہ ہم چاہیں گے کہ روس کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ذریعے, اور وہ بھی ایک راستہ ہے جو ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام دروازے اور آپشنز جو ہیں اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے کھلنا شروع ہوئیں گے. ہمارا صاحب یقیناً یہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہمارے اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, مگر اس سے بھی شاید زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس RLNG کے ریزروز نہیں ہیں, ہمارے پاس اس کی فیسلٹی نہیں ہے, ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ مجھے بتائیے کہ اس پہ حکومت کیا کر رہی ہے, اتنی کرٹیکل یہ ہماری ضرورت ہے, اور کوئی اس کا کیا ٹھوس منصوبہ ہے, کس طریقے سے ہم اس سے بہت ہی فریجائل صورتحال سے ہم نکلیں گے؟ جی دیکھیں, RLNG تو ہم فی الحال امپورٹ کر رہے ہیں, اور FSRUs 2 ہیں جو جس پہ ہم کافی حد تک ڈیپینڈنٹ ہیں, اور آگے ہمارے ٹیک اور پے کانٹریکٹس ہیں بجلی گھروں کے ساتھ. ہم ان کے اوپر تو جب ہم نئے FSRUs آ جائیں گے, آن شور ہماری سٹوریج آ جائے گی, یہ پائپ لائن اٹ سیلف ایک سٹوریج کا بھی کام کرتی ہے اگر اس کا سائز مناسب ہو تو وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہم RLNG کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں. لیکن جو لوکل گیس کے ریزروز ہیں اس کے لیے بھی ہم ایک نیا پالیسی پیراڈائم لانا چاہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ جلد لے کے آئیں گے, جہاں پہ ہم اپنی لوکل گیس کی جو ایکسپلوریشن ہے جو کافی وجہوں سے شاید اپنے پورے پوٹینشیل پہ نہیں پہنچ سکی کافی عرصے سے, اس کو بھی ہم انلیش کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ علاقہ اور یہ خطہ جو ہے یہ مالا مال ہے وسائل سے, تو ان کو بھی ہم بروئے کار لے کے آئیں گے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب حماد اظہر, بہت تفصیل سے ہمیں فراہم کر رہے تھے معلومات. بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے. یقیناً روس کے ساتھ پاکستان ایک تعلقات کی ایک نئی آغاز کر رہا ہے. اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے,
اور پھر یہ گیس پائپ لائن پاکستان کی ضرورت ہے. حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی اس حوالے سے پاکستان کے مفادات تھے ان کا تحفظ کیا گیا ہے اور ان کو یقینی بنایا گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فائنینشیل کلوز ہو جائے. فائنینشیل کلوز ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ خواب اور یہ منصوبہ جو ہے یہ عملی شکل میں جا رہا ہے کہ امپورٹنٹ مائل سٹون ہوگا, اور اس کے بعد انجینئرنگ اور پھر پائپ لائن لے ہونا 2023 تک حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمیں مکمل کرنا ہے.